I am Surhan Abro. I am Assistant Commissioner Revenue for Commissioner Hyderabad. I cleared my CSS in 2016. पहले मैं कुछ अपना बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगी. मैं एक्चुअली सिंध के एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. मेरा ताल्लुक़ मातली से है, डिस्ट्रिक्ट बदीन. इनिशियल ईयर्स मैंने वहाँ गुजारे, 2-3 साल वहाँ रहे, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुनासिब समझा कि हम सब भाई बहन हैदराबाद में एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि उस टाइम पे कुछ रिसोर्सेज वहाँ इतने अवेलेबल नहीं थे. जब हम हैदराबाद मूव हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरा प्रिविलेज इतना था कि मेहनत करके हमारे पेरेंट्स ने हमें एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया. मैं फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की एजुकेटेड हूँ और वहाँ से मैंने स्कूल से लेकर इंटर तक मैंने वहीं से अपनी एजुकेशन हासिल की, हम सब भाई बहन ने. वहाँ पे आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वुड से. नॉट मैं इतनी कोई पोजीशन होल्डर नहीं थी, लेकिन चले हम टाइम गुजर गया, इंटर भी अच्छे ग्रेड्स में पास कर लिया. उसके बाद आई वाज एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स ने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद मैं एक डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं. मैं प्री मेड में थी, बट शायद मैं इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकी, इतनी मेहनत शायद नहीं कर सकी, या मैंने अगर की भी होगी तो मेरे जो है वो नसीब में शायद डॉक्टर बनना नहीं था. मैंने एक अटैम्प्ट दिया, मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ एडमिशन. काफ़ी मैं डिसअपॉइंट भी हुई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ये मुझे समझाया कि देयर आर अदर एवेन्यूज़ ओपन फॉर यू, द वर्ल्ड इज़ ऑयस्टर, आप जो करना चाहें आप कर सकती हैं. सो मैंने एडमिशन लिया ACCA में, आफ्टर सम गाइडेंस फ्रॉम अ फ्यू पीपल इन द फैमिली एज़ वेल. मैंने जब ACCA में एडमिशन लिया तो मेरे लिए बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं अकाउंटेंसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी. लेकिन जब मैंने क्लासेस लेना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन. मैंने ACCA जब पेपर्स दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटैम्प्ट में ही मैंने सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए. इवन तो कहते हैं कि टफ़ है, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत की. दिन रात बस हमारी पढ़ाई में ही गुजर जाती थी. 3.5-4 साल में मैंने अपना ACCA कंप्लीट कर लिया. उसके साथ साथ मैंने BCom में एडमिशन लिया, BCom भी कर लिया. ACCA करने के बाद सबसे मुश्किल मरहला ये था कि कोई जॉब करनी है. जॉब जो है हमने बड़ी कोशिश की उस टाइम पर ढूंढने की, लेकिन हैदराबाद से कराची जाना वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. लेकिन मैं फिर भी कराची गई. मैंने तकरीबन 1.5 साल एक टर्किश फर्म में जो रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में, उनके साथ मैंने एक काइंड ऑफ जॉब की 1.5 साल तक. लेकिन ड्यू पर्सनल सर्कमस्टांसेस मैंने वो जॉब छोड़ दी. व्हेन आई केम बैक टू हैदराबाद आफ्टर माई दैट जॉब, मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी कि क्या किया जाए. इतनी एजुकेशन भी हासिल कर ली थी, घर पे अकेला इस तरह बैठा भी नहीं जा रहा था. फिर मैंने सोचा कि मैं CSS का अटैम्प्ट दे दूँ. मेरी जो सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने भी CSS किया हुआ था उस टाइम पे, वो क्लियर भी कर लिया था, तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशन मुझे दी. फिर मैंने CSS की तैयारी करना शुरू की. मैंने एकेडमी ज्वाइन की. वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि CSS करना इतनी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि इतनी कोई मुश्किल बात भी नहीं है. जब मैं इतना मेहनत करके अपनी एजुकेशनल डिग्रीज़ भी हासिल कर चुकी हूँ तो CSS का अटैम्प्ट देना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए. खैर, मेरी सिस्टर की गाइडेंस, एकेडमी वालों की गाइडेंस और मेरी अपनी मेहनत, आई वुड से 80% मैंने अपनी मेहनत से CSS का फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया. काफ़ी वो भी एक लंबी जर्नी थी. 6-7 महीने मैंने तैयारी की इस आइडिया के साथ कि आई डोंट नो, मुल्क के 2% लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं सिर्फ CSS के एग्ज़ाम में. तो मैंने सोचा कि शायद मैं उस 2% में ना हूँ, आई माइट नॉट बी लकी इनफ. लेकिन जब मैंने 2016 में अपना एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया. मुझे लगा कि मेरा जो है वो क्लियर नहीं होगा. खैर, जब मैंने जिस दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन मैं देख भी नहीं रही थी, मैं अपडेट्स कोई नहीं देख रही थी. लेकिन किसी ने मुझे उस वक्त एक स्नैपशॉट भेजा कि तुमने क्लियर कर लिया. आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो रिटन भी क्लियर हो गया था. रिटन क्लियर करने तक जो है हमारी जर्नी ख़त्म नहीं होती CSS में ऑब्वियसली. फिर इंटरव्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू. जब इंटरव्यू की तैयारी की बात आई तो मैं इस्लामाबाद चली गई थी इंटरव्यू की तैयारी करने. आई वाज लकी इनफ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस्लामाबाद जाके तैयारी कर सकूं. मैं गई, मैंने वहाँ तकरीबन 1-1.5 महीना तैयारी की, इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस की. मैं हैदराबाद आई, मैंने फिर से एक एकेडमी ज्वाइन की. काफ़ी मेहनत के बाद फिर इंटरव्यू क्लियर किया. उस वक्त में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शायद, मैंने कहा कि अच्छा मेरिट नहीं आएगा और
ہم اچھا اتنا مطلب کوئی اور میری جو چوائس کا گروپ ہے وہ شاید نہیں مل سکے گا. خیر میں نے فرسٹ چوائس پی اے ایس رکھی تھی, سیکنڈ چوائس میں نے شاید پولیس رکھی تھی, اور تھرڈ چوائس میں نے کسٹمز رکھی تھی. خیر جب انٹرویو کا رزلٹ آیا, فائنل میرٹ لسٹ اناؤنس ہوئی, تو پتہ چلا کہ آئی واز 45th اکراس پاکستان اور آئی تھنک 5th اکراس سندھ. تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ میں پری میڈیکل کا ایگزام کلیئر نہیں کر پائی تھی. تو میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ میں نے سی ایس ایس کا ایگزام, اس وقت میں سب سے لوئسٹ ریشو تھا پاس ہونے کا پورے پاکستان میں, تقریباً 1.8% آف دا ایسپائرنٹس ہو اپیئرڈ ان دا سی ایس ایس ایگزام ایکچولی کلیئرڈ دی ایگزام. تو میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اینڈ آئی ایکچولی فیلٹ پراؤڈ آف مائی سیلف اینڈ اوبویسلی مائی پیرنٹس کہ میں اپنے پیرنٹس کا نام روشن میں نے کیا, بینگ اے گرل, بینگ somebody who could not clear her pre-med exam, جس کو ہم ایک بہت بیچلر لیول کا ایگزام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. میں وہ نہیں کر سکی اور میں نے پاکستان میں اتنا بڑا اچیومنٹ حاصل کی ہے, تو اٹ واز کوائٹ اے بگ ڈیل. یہ تو میری ایک پرسنل جرنی تھی, اور آئی تھنک آئی واز پریویلیجڈ انف کہ میں یہ سب کر سکوں. لیکن آئی بلیو کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے اتنا پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے, اور لوگ اکثر اس بات کو مسکنسٹرو کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا, آپ کو بہت بڑی بڑی ڈگریز لینی پڑیں گی سی ایس ایس کرنے کے لیے. دیٹس ناٹ ٹرو. ہمارے ساتھ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ایسے کالگز بھی تھے جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھے تھے, اور ان کی نہ کوئی کوالیفیکیشنز کسی بڑے یونیورسٹیز سے تھیں, یا آئی وی لیگ سے تھیں, یا پرائیویٹ یونیورسٹیز سے تھیں. وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھے, گورنمنٹ کالجز میں بھی کوئی ان کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں تھا جابس کا, بٹ دے اسٹل cleared the exam and they were more competent than us, I believe. ان کی جو انٹلیکچوئل لیول تھا, انہوں نے پرسنلی جو ایفرٹس ڈالے تھے, ان کے اندر بک ریڈنگ کی ہیبٹ تھی, اور وہ شروع سے ہی اپنے انگلش پہ دھیان دیتے تھے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سی ایس ایس کلیئر کرنے کے لیے آپ کی انگلش پہ کمانڈ ہونی ضروری ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ وہ اگر اسکول میں آپ کو اویلیبل نہیں ہے ریسورسز, تو انٹرنیٹ پہ وہ ریسورسز اویلیبل ہیں, ایسی بکس اویلیبل ہیں انگلش کو امپروو کرنے کی, جو آپ اپنے کسی بھی کامن لوکل بک ہاؤس پہ جا کے لے سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں. آج کل آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں جن سے آپ اپنی لسننگ اور اسپیکنگ امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے شاید کی, اینڈ آئی بلیو ان کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا وہ ہم سے بھی بہتر تھا. آئی وڈ کنسیڈر کہ ان کا ایکسپوجر شاید ہم سے بہتر تھا, وہ رورل بیک گراؤنڈ سے تھے, ان کے اندر وہ جو چاہ تھی سی ایس ایس کرنے کی اور آفیسر لیول پہ آنے کی, وہ اتنی زیادہ تھی کہ آئی وڈ سے کہ وہ ہم سے بھی آگے تھے. اس کے علاوہ بینگ اے گرل, آئی تھنک میرے لیے کوئی ایسا ہرڈل نہیں تھا پرسنلی. میرے لیے میری فیملی نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا تھا کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا. میری سسٹر بھی آفیسر ہیں, شی از این آفیسر آف فارن سروس آف پاکستان, کرنٹلی سرونگ ان شکاگو. ہم دو بہنوں کے لیے تو اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن جب میں ایک ریشو دیکھتی ہوں لڑکیوں کا میرے بیچ میں, تو وی ور اراؤنڈ 50% ہماری بیچ میں لڑکیاں تھیں. تو وچ مینس کہ اب ہمارے ملک میں لڑکیوں کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ وہ سی ایس ایس یا گورنمنٹ آفیسز میں آتی ہیں اور بہت ہی بخوبی اپنا کام سر انجام دیتی ہیں. آپ سندھ میں دیکھ لیں, ہمارے پاس میڈم سہائی ہیں, ٹھیک ہے, جو پولیس سروس میں سرو کر رہی ہیں. ہمارے پاس میڈم علینا ہیں جو پولیس سروس میں ہیں. ہماری بہت ساری کالیگز ہیں, جیسے میڈم قندیل ہیں, ابھی رورل میں سرو کر رہی ہیں حیدرآباد میں. تو ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں جو لڑکیاں دے آر شیٹرنگ دا گلاس سیلنگز اینڈ دے آر ایکچولی سرونگ ویل across all fields of in Pakistan, especially in government sector as well now. تو یہ سوچنا کہ ہم لڑکیاں ہیں, ہم نہیں کر سکتے, that's I think actually a very old concept now. آج کل لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں, and I would actually encourage girls کہ وہ محنت کریں. پرسنل لیول پہ اگر ان کے پاس ایسی ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں جو آپ سمجھیں کہ کنڈیوسو نہیں ہے, انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہے, تو آپ ایکچولی پرسنلی ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر پہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں, اپنی انگلش کو امپروو کریں, نیوز پیپرز پڑھیں, نیوز سنیں, لوگوں سے باتیں کریں. آپ کوئی چھوٹی بھی پرائیویٹ جاب کر سکتے ہیں تو پرائیویٹ جاب سے ضرور شروع کریں. خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. جب تک آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, جب تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, جب تک آپ یہ سوچ نہیں رکھیں گے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, تب تک I think it will be a little harder for the girls to actually do it.
بٹ ونس یو ڈو اٹ دیر از نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ یو. اس کے علاوہ کچھ میں ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی ریگارڈنگ CSS. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے سبجیکٹس جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے چوز کرنا ہے CSS میں, ٹھیک ہے. آپ کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, ڈگری کے حساب سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ کو ماسٹر جو ہے وہ حاصل ہے, تو یو ہیو ٹو چوز دیٹ. دیکھی دکھائی سنی سنائی باتوں میں نہیں آئیے گا, اپنی ریسرچ کیجیے گا, سلیبس پڑھیے گا, اس کے بعد آپ چوز کر سکتے ہیں اپنا سلیبس. سیکنڈلی گائیڈنس لینا بہت ضروری ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی اکیڈمی ایزیلی اویلیبل ہے تو وہ ضرور جوائن کریں. آپ کو وہاں سے آفیسرس کی گائیڈنس ملے گی, کیونکہ ان اکیڈمیز میں یوزلی آفیسرز ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں. سیکنڈلی انٹرنیٹ از اے سی آف ریسورسز, از اے پول آف ریسورسز, جہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ آپ کے فون پہ ہر وقت اویلیبل ہے. آپ کو اپنے نوٹس بنانے ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے, انٹرنیٹ سے آپ کو مل سکتی ہے. تو آپ کو یہ ہیبٹ جو ہے وہ بنانی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے ریسرچ کر کے اپنے نوٹس بنانے ہیں, آپ سے جو بھی سبجیکٹس آپ چوز کرتے ہیں, اینڈ دین آپ نے نیوز سننی ہے, کرنٹ افیئر سے اپڈیٹڈ رہنا ہے, اور آپ نے نیوز پیپر پڑھنی ہے. ویری امپورٹنٹ. جب ہم تیاری کر رہے تھے CSS کی تو کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جب ہم ٹریول کر رہے ہوں, ہم ہر وقت نیوز پیپر اپنے ساتھ رکھتے تھے, اینڈ A to Z ہم نیوز پیپر کو we used to read Dawn newspaper. it's a very unbiased opinion ہوتا ہے Dawn میں, I believe. تو آپ وہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کا صرف انگلش ہی نہیں امپروو ہوتی, لیکن آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے وہ بھی واسٹ ہوتا جاتا ہے, کیونکہ آپ ڈفرینٹ اوپینینس ڈفرینٹ لوگوں کے پڑھتے ہیں, تو آپ پھر ایگزام میں ان اوپینینس کے بیسس پہ اپنا ایک اوپینین فارم کر کے لکھتے ہیں. CSS جو ہے وہ ایک گریجویٹ لیول کا ایگزام ہے. اس میں آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے لیکن ریلیونٹ اور اسمارٹ اسٹڈی کریں گے اتنا زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. تو اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ یہ سارے ٹپس اینڈ ٹرکس فالو کیے تھے, اینڈ آئی کلیئرڈ مائی CSS ان دا فرسٹ اٹیمپٹ ایز ڈڈ مائی سسٹر. تو آئی بلیو اینی بڈی ایلس کین. ریسورسز اویلیبل ہوں نہ ہوں, پریویلیجڈ آپ ہوں نہ ہوں, لیکن اگر آپ محنت کریں تو آئی بلیو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سو آج کل کی یوتھ کو موٹیویشن کی کافی ضرورت ہوتی ہے. میں نے یہ بات نوٹس کی ہے خود بھی, کیونکہ ہمارے آس پاس کافی ایسا سندھ میں اسپیشلی میں نے دیکھا ہے ایک انوائرمنٹ ہے کہ بک ریڈنگ کی عادت یوزلی لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. آپ ان سے جب بھی ملاقات کریں گے ینگسٹر سے تو آپ کو موبائل پہ ملیں گے یا فون پہ ملیں گے یا دوستوں کے ساتھ ملیں گے. تو اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیشنز کو دیکھیں, آپ دوسرے ممالک کے پریزیڈنٹس کو, پرائم منسٹرز کو, آپ اپنے ملک کے پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹس کو دیکھیں. ان کی عادت ہوتی ہے, یہ سکسیزفل لوگوں کی عادت ہوتی ہے بک ریڈنگ کی. میں خود اپنی اگزامپل دوں گی کہ میرے سائڈ ٹیبل پہ ہمیشہ ایک بک رہتی ہے. Every time. If you ask me what I'm reading right now, I'm reading Elif Shafak right now. She is an excellent author, and I have read 2 or 3 other books that she has actually authored. میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اگر زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ پیجز پڑھ لیتی ہوں, 2-3 چیپٹرز پڑھ لیتی ہوں. کبھی کبھار تو میں آدھی بک ختم کر لیتی ہوں اگر بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے. ادروائز ایٹ لیسٹ 1 یا 2 پیجز میں ضرور پڑھتی ہوں. کیوں؟ اٹ ہیلپس می ریلیکس. میرا جو ڈے اینڈ ہوتا ہے وہ ایک اچھے پازیٹیو نوٹ پر ہوتا ہے, اور میں جب صبح اٹھتی ہوں تو میرے ذہن میں وہ ایک جو امیج ہوتی ہے, ایک سٹوری ہوتی ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے. جب میں اپنا ڈے سٹارٹ کرتی ہوں تو اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے کرتی ہوں کہ میرا جو ہے جو سٹوری ہوتی ہے میرے بک میں وہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں اپنا دن ایک اچھے پوائنٹ پہ سٹارٹ کروں. تو میں آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ سب جو یوتھ ہیں وہ بھلے آسان سی بکس, بھلے فکشن سے آپ سٹارٹ کریں, آسان بک سے سٹارٹ کریں. آپ لوکل بک سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لوکل سے سٹارٹ کریں, بٹ جب آپ وہ انکلکیٹ کریں گے اپنے ایک ڈے میں, اپنے روٹین میں, تو آئی تھنک آپ پھر یو ول گریجویٹ ٹو another level of books. جب آپ مے بی کرنٹ افیئرس کے بکس پہ آ جائیں گے جو آپ کا انٹرسٹ ہوگا آپ وہ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ووکیبلری امپروو ہوگی, آپ کے آئیڈیاز امپروو ہوں گے, آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ امپروو ہوگا. جب آپ ایک اچھی گیدرنگ میں, ایک محفل میں بیٹھیں گے, آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے ڈسکس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ وہی ریڈنڈنٹ باتیں جو ہیں وہ بار بار ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ نہیں کریں گے. آپ کی سوچ جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہے گی, محدود نہیں رہے گی. اس کے علاوہ ویری امپورٹنٹ تھنگ, ڈسپلن. آپ
بک ریڈنگ کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈسپلن چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے آج ایک کتاب پڑھ لی یا ایک پیج پڑھ لیا پھر آپ نے 10 مہینے کے لیے چھوڑ دیا پھر سے آپ نے اٹھا لیا. کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ اپنے لائف میں ڈسپلن نہیں لائیں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. CSS کیسے کرنا ہے؟ ڈسپلن کے تھرو کرنا ہے. آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنا ایک روٹین بنانا ہے, جیسے جس کو آپ فالو کریں گے, آپ ایک ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے. کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, یو آر ناٹ سپوز ٹو لیو یور ڈسپلن. ڈسپلن کو اپنے لائف میں لانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دا فرسٹ تھنگ, میں نے ایک بات کسی سے سنی تھی, دا فرسٹ تھنگ یو ڈو وین یو ویک اپ ان دا مارننگ از میک یور بیڈ. جب آپ اپنا بستر صحیح کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے ایک چیز کر لی ہے, ون تھنگ آئی ہیو اچیوڈ ان مائی ڈے, نیکسٹ ٹاسک کیا ہے میرا. آپ جب وہ ٹاسک آہستہ آہستہ سارے جو ہے اپنے کمپلیٹ کرنا شروع کریں گے, پورے دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے, جب وین یو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین یو کم بیک ہوم یو کم بیک ٹو اے میڈ بیڈ. آپ خود مینٹلی ریلیکسڈ ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا دیر از نتھنگ پینڈنگ, میرا روم صاف ہے, میں آ کے ریلیکس کر سکتا ہوں. After an entire day of hard work, what helps you relax? The task, the first task that you completed at the start of your day, that was making your bed. تو I think یہ ڈسپلن جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہونا بہت ضروری ہے. اس طرح آپ جب یہ آہستہ آہستہ اپنے نیچر میں انکلکیٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی جو لائف ہے وہ امپاسبل ہے, اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کی لائف بریلینٹ نہیں ہوگی, برائٹ نہیں ہوگی. اٹ ول بی فل آف اپرچونیٹیز, یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور ڈریمز اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز دیٹ یو آر ایبل ٹو گراسپ, اینڈ دین there will be nothing that can stop you. اس کے علاوہ اٹس ویری امپورٹنٹ, آج کل کے یوتھ میں مسئلے مسائل بہت ہیں. You have to have good company. It's very important that you make friends who support you, who become your support system, and not only support you in your worst times or in your good times, but they also tell you, they also pinpoint any things that are not, good for yourself. وہ آپ کو بتائیں کہ جب آپ غلط ہوں, وہ آپ کو بتائیں کہ جب آپ, وہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں, آپ کو سپورٹ کریں, آپ کے جو بھی شارٹ کمنگز ہیں شارٹ کمنگز آپ کو ڈیفائن کریں, اینڈ دین دے ہیلپ یو بلڈ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایسی کمپنی میں ہوں جو آپ کو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے بجائے ایسی ایکٹیویٹیز میں لے جائیں جہاں پہ آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو, یوز لیس ایکٹیویٹیز ہوں, آپ کا ٹائم ضائع ہو. تو بہتر ہے کہ آپ ایسی کمپنی میں رہیں جن میں اچھی عادات ہوں. عادتیں اچھی ہوں گی تو آپ بھی انہیں عادتوں کو اڈاپٹ کریں گے. اچھے لوگوں سے ملنے جلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی اپرچونیٹیز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہوں گی, اور اس کے علاوہ آپ خود پازیٹیو فیل کریں گے. ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے آس پاس رہنے کی کوشش کریں, نگیٹیوٹیز سے دور رہنے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ دونوں بہت امپروو ہوں گی, بہت اچھی رہیں گی. اور جب آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہوگی تو آپ اس پازیٹیو انرجی کو ایگزیوٹ کریں گے اور پازیٹیو چیزوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. تو آپ کی زندگی پھر بھلے شاید اتنی ناٹ فائنینشلی بھلے اچھی نہ ہو, لیکن آپ کی زندگی سکون ہوگی, پرسکون ہوگی. تو آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ یہ کچھ چیزیں جو ہیں اپنے لائف میں اڈاپٹ کریں اینڈ ان سے زندگی گزاریں.